अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद। क्लास का हम बाकायदा आगाज एक खूबसूरत दुआ से करते हैं। तो दुआ पढ़ने के लिए मैं मोहतरम रफ़ी अहमद शाह नवाज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अल्लिमनी मा हुवा खैरुन इंदक। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे सिखा दे जो तेरे नजदीक मेरे लिए बेहतर है। जज़ाकुमुल्लाह। आज की जो हदीस है उसको पढ़ने के लिए मोहतरम मोईद हामिद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की हदीस सही बुखारी से ली गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में महारत रखने वाला मुअज़्ज़ज़ और नेकोकार फरिश्तों की मायत में होगा, और जो शख्स कुरान अटक अटक कर पढ़ता है और उसमें दिक्कत महसूस करता है, उसके लिए दोहरा अज्र व सवाब है। एक दूसरी रिवायत में है कि वो शख्स जो कुरान करीम पढ़ता है, हालांकि पढ़ना उसके लिए सख्त मुश्किल हो, उसके लिए 2 अजर हैं। जज़ाकुमुल्लाह। इक़्तिबास हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम कुरान को तदब्बुर से पढ़ो और इससे बहुत ही प्यार करो, ऐसा प्यार कि तुमने किसी से ना किया हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, हम सही मानों में कुरान करीम को पढ़ने, सीखने और उससे मोहब्बत करने वाले हों। तो अब थोड़ी सी मैं दोहराई के लिए तरफ चलते हैं। हम पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर आप कुरान करीम को सही तलफ़ुज़ के साथ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। एक तो ये है कि आपके आयात में या अल्फाज में जो भी हरूफ हैं उनका आपने हक अदा करना है। और दूसरी बात का आपने ये ख्याल रखना है कि जो उन हरूफ के ऊपर जो हरकत हैं या अलामात हैं उनका आपने ख्याल रखना है। कोई हरकत ना तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं, किसी एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, ना उसको आप मिस कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक हरकत जो है वो सुकून में तब्दील हो रही, वो तो क़वायद के तहत की बात है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे उससे मुराद ये है कि आप फतह को दम्मा पढ़ दें, दम्मा को फतह पढ़ दें या कसरा के साथ पढ़ दें। तो ये गलती, इन तरह की गलतियों का आपने ख्याल रखना है। और तीसरी चीज ये है कि अरबी के बहुत सारे हरूफ हैं और जो 29 हरूफ है, हर एक का अपना एक मखरज है। मखरज से मुराद ये है कि वो हर्फ जहाँ से अदा होता है। आपको एक तो पता होना चाहिए कि वो हर्फ कहाँ से अदा होता है, और फिर उन हरूफ की सिफात का ख्याल रखना है। सिफात बहुत किस्म की है, लेकिन मैंने बताया था कि क्योंकि एक ही जगह से हरूफ 3-3 हरूफ अदा होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सिफात की वजह से वो हरूफ आपस में मुख्तलिफ होते हैं, और उस बाज़ दफ़ा सिफ्त की वजह से वो हरफ का अल्फाज के मानी भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपने ना सिर्फ हरूफ के मखारज को सीखना है, बल्कि उसके साथ साथ हरूफ की सिफात का भी ख्याल रखना है, ताकि आप गैर इरादी तौर पर किसी अल्फाज के मानी तो नहीं तब्दील कर रहे। ये 3 चीजें हैं जिनको हमने पूरे अपने इस कोर्स के अंदर मद्देनजर रखना है हमने। अब फिर हमने सीखा था कि कुरान करीम की कौन सी गलतियां अमूमन तलावत के दौरान हम करते हैं,
یا ہو سکتی ہیں، بعض کرتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتی ہیں، احتمال کے طور پر ان کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے ہم اس کو درست نہیں کر سکتے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی غلطیاں جو قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کو تبدیل کر دیتی ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم ان کا خیال نہ رکھتے ہیں تو وہ کلمہ کفر بھی بن سکتی ہیں نعوذ باللہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ اگر ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے یا الفاظ کے معنی ہمیں خود سے نہیں آتے تو وہ اس کے جو قرآن کریم کا مطالبہ ہے وہ بالکل چینج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پچھلی دفعہ کلاس میں مختلف مثال بھی بتائی گئی تھی کہ صرف آپ چھوٹی سی بات کا خیال نہ رکھیں، مثلا جیسے لا کی بات ہوئی، لا الف کے ساتھ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے آپ نے اس کو پڑھنا، اگر اس کو صرف ایک حرکت کے طور پہ ایک حرکت کے ساتھ 1 سیکنڈ کے لیے ادا کر دیں تو وہ بالکل اس کے الٹ معنی ہو جاتے ہیں، نہیں اور ضرور۔ تو اس طرح کی غلطیوں کو تو ہم کسی صورت بھی اپنی تلاوت کے اندر ہمارے نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غلطیاں نہ ہوں۔ پھر بات ہوئی تھی کہ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو صرف آپ کی تلاوت کے حسن کو متاثر کرتی ہیں، جس میں سے جیسے مثال کے طور پر بتایا گیا تھا کہ گنہ کرنا، جو گنہ کے حروف ہیں میم و نون مشدد، اور یا کلکلا کرنا، کلکلا کے جو حروف ہیں، تو یہ آپ کی تلاوت کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق آپ کی تلاوت کے حسن کو متاثر کر سکتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم چھوڑ دیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دونوں قسم کی غلطیوں سے اجتناب کریں اور قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنے کی پوری صحیح کریں۔ تو اب 4 قسم کی غلطیاں جو ہم نے ایسی دیکھی تھی کہ جو معنی تبدیل کر سکتی ہیں، تو اس میں سے پہلی تو یہ تھی کہ کسی ایک حرف کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل نہ کریں، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ تا اور تا 2 ڈاٹ والا اور تا دوسرا، اس کو حرف کو اگر آپ چینج کرتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ غلطی دیکھی تھی کہ کسی ایک حرکت کو کسی دوسری حرکت کے ساتھ تبدیل نہ کرے، اس سے 2 مراد بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ فتح کسرہ دمہ کا آپس میں آپ نے خیال رکھنا، یہ بنیادی 3 حرکات ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں فتح ہے وہاں فتح ہی پڑھنا، اس کو دمہ کی طرح نہیں پڑھ دینا، یا دمہ ہے تو اس کو فتح کی طرح نہیں پڑھ دینا۔ اور اسی کے نیچے ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تیسری کے حروف المدہ جو ہیں وہ 2 سیکنڈ تک یا 2 حرکات کے مطابق ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن غلطی سے جب لوگ تیزی سے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس سے بھی بعض دفعہ معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے تیسری غلطی اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور چوتھی قسم کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ حروف کی جو صفات ہے، ابھی ہم نے بہت ساری ہیں، لیکن جو 3 صفات میں نے کہا تھا کہ ہم نے خصوصاً 3-4 ایسی ہیں جو ہم اس کورس کے دوران ہم نے خصوصاً ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں سے سب سے بڑی جو ہے اور وہ حروف کو 2 قسم کے حروف میں تبدیل کرتی ہے، یا تو وہ حروف تفخیم یا بھاری یا فل ماؤتھ، آپ جو بھی کہہ لیں اس طرح ادا ہونے والا ہے، یا حروف ایسے ہیں جو ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، ایمٹی ماؤتھ لیٹرز بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کے حروف کا بھی خیال خصوصاً رکھنا ہے، اور آج یہی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سیکھیں گے کہ حروف کون سے ایسے حروف ہیں جو بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، کون سے ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ تو کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کل 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے آپ یہ سمجھیں کہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہم کسی بھی صورت میں جو بھی علامت یا حرکت اس کے اوپر ہو وہ ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ پھر 3 حروف ایسے ہیں جو مشروط طور پر بھاری یا ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، 10 ہو گئے، اور باقی جو 29 میں سے 10 نکال دیں تو جو 19 حروف بچتے ہیں وہ آپ نے ہمیشہ ہلکی آواز میں یا ایمٹی ماؤتھ کے طور پر لیٹرز کے طور پر ان کو ادا کرنا ہے۔ اور 2 حروف میں نے بتایا تھا کہ جو انہی 29 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں جو خصوصی اپنی ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب بھی تشدید کے ساتھ آئیں یا شدہ کی علامت کے ساتھ آئیں
تو وہ غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں آپ کے ناک کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے آج پہلی دو تفخیم اور ترقیق اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی آج جاتے ہیں. تو پھر تیسری بات جو ہم نے سیکھی تھی کہ ایک حروف کے مخارج ہیں مختلف. میں نے بتایا تھا کہ عربی سکولرز نے آپ کے حروف کی ادائیگی کی جگہوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو آپ کا نوز ہے, آپ کے ہونٹ ہے, آپ کے منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے, اور آپ کی زبان ہے, اور حلق ہے. یہ 5 مختلف حصے ہیں. اور اگر آپ نے یہ جاننا ہو کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جون سے حرف کا آپ نے مخرج سیکھنا ہے اس کے اوپر آپ سکون کی علامت لگائیں. یہ جو دال کی طرح چھوٹی سی با کے اوپر آپ کو علامت یہ نظر آ رہی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں سکون, یہ جزم. تو اس سے پہلے آپ الف فتح کے ساتھ لگائیں اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا وہ آپ کو پتا. موہی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی. آ رہی ہے. چلو ہم نے میسج دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا. تو اگر آپ نے کسی بھی حرف کا اگر آپ نے مخرج دیکھنا ہے تو آپ نے اس حرف کے اوپر سکون کی علامت لگائیں یا جزم کی, اور اس سے پہلے آپ الف کو فتح کے ساتھ جو کہ حمزہ کی آواز ہے, الف حمزہ اس کو کہتے ہیں, جو بھی الف کے اوپر حرکت اگر کوئی آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا, وہ حمزہ کی آواز ہو جاتی. تو آپ اس کو آپ دیکھیں کہ اب جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے دونوں ہونٹ مل گئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لفظ یہ حرف جو ہے با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ ہے اج. یہ جب آپ اج کہتے ہیں تو آپ کی زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ جا کے لگتا ہے, تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ حرف ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حروف کی پریکٹس آپ گھر میں کریں اور ہر حرف کو بار بار ادا کریں تو آپ پھر محسوس کریں کہ وہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ ہا کی آواز جو آپ کے گلے کے درمیان سے آ رہی ہے, تو یہ اس سے پتا چلا کہ یہ والا حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی 29 حروف ہیں اگر آپ نے صحیح قرآن کریم کو سیکھنا ہے تو سب سے زیادہ توجہ آپ کو دینی پڑے گی کہ آپ ان حروف کے مخارج سیکھیں. اسی لیے ہم نے کافی وقت پچھلی کلاس میں لگایا تھا, سارے ایک ایک حرف کے اوپر رفیع صاحب نے پڑھ کے بھی بتایا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر میں بار بار پھر درخواست کروں گا کہ گھر میں آپ کو ضرور پریکٹس کرنی چاہیے. اور یہ سلائیڈ اگر آپ اس کی تصویر لے لیں تو آپ کو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ کو ایک تو وہ جو ابھی طریقہ میں نے بتایا کہ وہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے, اور یہ سلائیڈ آپ کو وہ ایگزیکٹلی بتاتی ہے کہ کون سا حرف کہاں سے جا کے ادا ہوتا ہے. تو یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں. پھر آپ کی زبان کا نوک جو ہے اگلا سرا جو ہے اس کو اگر آپ اوپر والے دانتوں سے لگائیں, سامنے کے 2 دانت اوپر والے, اس کے نیچے تھوڑی سی زبان ایسے ہلکی سی باہر نکال کے اس کے نیچے لگائیں, تو پھر آپ کہتے ہیں سا زال زو. جو ریڈ ہے وہ سرخ رنگ میں کیا, وہ تھک ہیوی لیٹرز ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانت یہ 3 حروف ہو گئے, 3 کے سیٹ ہے سارے یہ. پھر زبان کی نوک نچلے دانت کے کنارے کو لگائیں, اور جب دونوں دانت آپس میں بالکل قریب ہوتے ہیں اور زبان وہاں پہ جا کے لگائیں تو ان حروف کی آواز سے فورسفل ہو کے باہر نکلتی ہے, ایسے ان چھوٹی سی دانتوں کی جو سپیس ہوتی ہے, تو وہاں سے یہ ہلکی سی سیٹی کی آواز دیتے ہیں. اس لیے ان کو حروف صفیر بھی کہتے ہیں. زا سین صاد. ٹھیک آواز زبان کی آپ نے اس کے کردار ادا کیا, تھوڑا سا اوپر پیچھے سے صاد, اس طرح آپ نے ٹھیک آواز کے کہنا. اور پھر جب بھی آپ حروف کی پریکٹس کریں, میں نے کہا تھا کہ اگر ایک عربی حروف کی جو آواز ہے کسی دوسرے عربی کانسوننٹ کے اوپر ختم ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا 3 سیکنڈ تک, اور اگر کسی حرف کی آواز کسی اور کانسوننٹ پہ ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے 2 سیکنڈ تک پریکٹس, جب یہ پریکٹس حروف کی کرنی ہے آپ نے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ با ہے, با کی آواز کسی اور حرف کی آواز پہ ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کو جب سیکھنا ہے تو ایسے کرنا ہے با تا سا. لیکن بعض حروف ایسی ہیں جن کی آواز کسی جب ختم ہوتی ہے تو کسی اور حرف کی آواز ہوتی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں سین, وہ نون پہ ختم ہو رہی ہے, تو ان حروف کو آپ نے 3 سیکنڈ تک لمبا کر کے سیکھنا ہے. صاد
ये देखिए दाल पे खत्म हो रही है, फिर जीम मीम पे खत्म हो रही है। तो इन हरूफ को आपने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, बाकी हरूफ को आपने थोड़ा सा छोटा करके पढ़ना है। फिर ये देखें कि जुबान की नोक निचला दांत का सिरा 2 दांतों के ऊपर आपने लगाया, फिर वही जुबान की नोक आपने ऊपर वाले जाके मसूड़ों पे लगाए, ऊपर वाले 2 दांतों के ऊपर मसूड़ों पे, फिर आपने ता तो दाल, ये 3 हरूफ अदा हो गए। फिर वही जुबान की नोक का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको ऊपर ताल्लुक के साथ गम्स एरिया से बिल्कुल करीब ताल्लुक के साथ जाके लगाएं, ऊपर वाले किनारे आपकी दांत की जो नोक है उस सॉरी जुबान की नोक है उसके ऊपर वाले हिस्से को ऊपर जाके लगाएं। तो लाम नून रॉ, रा भी कंडीशनली थिक लेटर है। और फिर ये देखिए फिर जुबान का दरमियानी हिस्सा जीम शीन, जब शीन कहते हैं तो आवाज ऐसे फैलती है मुंह में, शीन और या, ये जुबान के दरमियानी हिस्सा से अदा होते हैं। और फिर हरफ दौद जो है ना, ये एक स्पेशल है कि जुबान के बाद उलमा कहते हैं कि जुबान का जो बाएं वाला किनारा है, बाज कहते हैं कि नहीं, दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों किनारे ऊपर वाले दाढ़ों के साथ जाके लगाएं, तो फिर ये दौद इस तरह आपने अदा करना है। और फिर काफ और काफ, मैंने ये बताया था कि जो नुक्तों वाला काफ है, आप समझे कि सबसे पीछे जुबान का जो हिस्सा है उसको पहले ऊपर उठाएं, और जो आपकी एयरवेज गले की तरफ ऐसे हवा नवाज उसको बंद कर दें उस हिस्से को जुबान के साथ। तो फिर आप कहें कॉफ, ये थिक आवाज में कॉफ, और अगर और उससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पहले उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट है या मखरज है कैफ का, और उसमें वो हवा बंद हिस्सा नहीं होता और वो जुबान ऊपर नहीं उठती, इसलिए वो हल्की आवाज में अदा होता है या तरकीक काफ अदा होता है। और फिर ये 6 हरूफ हैं, ये आपने जुबानी याद करने हैं क्योंकि इनका तल्लक आगे और भी बहुत सारे क्वायद के साथ है। खा और गाइन हल्क के ऊपर वाले बिल्कुल गले के करीब जो है आपका, वहां से अदा होते हैं। हा और आइन, आइन ये मिडल वाले इससे हल्क के अदा होते हैं। हमजा हा इह जैसे कहते हैं इह, ये बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। और ये वाला हा और हा जो 2 आंखों वाला है, इन दोनों मिडल वाला जो हा है उसमें जब उसको अदा करते हैं, जब कहते हैं ना हमदू अलहमदू, हल्की सी हवा आपके हाथ पे महसूस होती है। और जब कहते हैं इहदिन सिरो, ये वाला हा जब अदा करते हैं तो बिल्कुल हवा आपके हाथ पे महसूस नहीं होती। अगर आप अपना हाथ उल्टा करके अपने मुंह के पास रख के तो इन दोनों हा को अदा करके इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये तो मैंने फिर आपकी दोहराई होगी। तो अब इंशाल्लाह ताला रफी साहब आपको बताएंगे कि वो हरूफ जो हमेशा भारी आवाज में अदा किए जाते हैं, कोई भी हरकत उन पे हो, तो वो कौन से हैं और उनको कैसे आपने अदा करना है, तो मिसालों के साथ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। रफी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि अभी बताया गया, हमेशा तफखीम या भारी आवाज़ में अदा होने वाले हरूफ 7 हैं, और हमेशा तरकीक या हल्की आवाज़ में अदा होने वाले हरूफ 19 हैं, और मशरूत तौर पर तफखीम या भारी आवाज़ में अदा होने वाले हरूफ 3 हैं। तो अब हम इनकी तफसील में चलते हैं, आगे पूरी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो हमेशा तफखीम या भारी आवाज़ में अदा होने वाले हरूफ हैं, ये आपके सामने नजर आ रहे 7 हैं। खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन और कौफ। तो ये हैं 7 हरूफ। इनके अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, अल्फाज में भी और सिंगल सिंगल भी। जैसे आपके सामने पहले है रेड कलर में खौ, खालिदीन, तो ये खालिदीन नहीं होगा, पुर करके खालिदीन। खुलिक़ा, काफी थिक लेटर है, खुलिक़ा। व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये ऐसे अदा होगा। उसके बाद अगला हरफ है सौद। जैसे कुरान करीम में भी होता है व अमिलुस्सॉलिहाती। तो अगला लफ्ज़ है सिरात या सिरातल्लज़ीना।
والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگلا حرف ہے ضاد. ضرب ضرب فضلی فضلا من ربهم ورضوانا فضلا من ربهم ورضوانا. آگے ہے تو طالبو، تو اس کو سیدھا طالبو نہیں کہیں گے، طالبو. آگے تو پر کیونکہ جدم بھی ہے، ساتھ ہی کرکرا روح بھی ہے. بطشا بطشا. قل احل لکم الطیبات قل احل لکم الطیبات. آگے ہے زاد زو. اسلم الظالمین فأولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. آگے ہے غین. غالب، یہ بھی پر کر کے غالب یغفر فإن اللہ غفور رحیم. اس کے بعد ہے قاف. وَيَقْطَعُونَ، اس لفظ میں دو لفظ ٹھیک لڑ رہے ہیں، قاف اور طا، تو دونوں بھاری آواز میں پڑھ جائیں گے. وَيَقْطَعُونَ قُتِلَتْ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. آگے ہیں ہمیشہ ہلکی آواز میں ادا ہونے والے حروف. یہ ہے با، تا، سا، جیم، ہا، دال، ذال، را، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا. جزاکم اللہ رفیع صاحب. اب معید صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے حروف ہیں جو مشروط طور پر بھاری یا ہلکی آواز میں ادا کیے جاتے ہیں اور ان کی شرائط کیا ہے؟ جی سامعین، آپ کو جو ابھی کورس آج کا جو لیکچر چل رہا ہے اس میں ابھی تک آپ نے پڑھا کہ بعض الفاظ تھک ہمیشہ تھک یا بھاری آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور بعض ہمیشہ ہلکی آواز میں پڑھے جاتے ہیں. جو 3 الفاظ عربی کے ہیں حروف جو ہمیشہ تھک نہیں پڑھے جاتے، ان کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں کیا ہیں وہ ہم اب پڑھتے ہیں. الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر کچھ شرطیں لاگو ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے کہیں پہ تو الف ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا، لام ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا اور را ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا، اور کہیں کہیں پہ اس کو موٹی آواز میں یا بھاری آواز میں پڑھا جائے گا. الف کی بھاری اور ہلکی آواز کا ڈفرنس اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ آ اور او بھری ہوئے لہجے میں او پڑھیں گے تو وہ بھاری آواز ہے. اسی طرح لام جو ہے لا اور لو، ایل اے اور ایل اے ڈبلیو کا جو فرق ہے، یہ لام کو سمجھنے کے لیے صرف اگر آپ کو بتایا جائے کہ بھری ہوئی اور ہلکی آواز میں لام کا کو کیسے ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے الف کے بارے میں جو شرطیں ہیں، جو اصول ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں. بھاری آواز میں ادائیگی، اگر الف سے پہلے والا حرف بھاری آواز والا ہوگا
تو الف بھی بھاری آواز میں ہی ادا ہوگا. مثلاً تو جو ہے وہ تھک لیٹر ہے اور اس کے آگے آنے والا الف جو ہے وہ تھک ہوگا. طالب، خالدین، خالدین، خا جو ہے وہ تھک لیٹر ہے تو اس لیے الف جو ہے اس کو بھی ہم نے بھاری آواز میں پڑھا. اسی طرح ہلکی آواز میں ادائیگی الف کی اس صورت میں ہوگی اگر الف سے پہلے والا حرف ہلکی آواز والا ہوگا. مثلا ایاک بما انزل، تو آپ نے دیکھا کہ تھن لیٹرز کے ساتھ آنے والا جو حرف ہے الف وہ تھن یا ہلکی آواز میں ہی پڑھا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. تفخیم یا ترقیق را، حرف را بعض صورتوں میں تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے. تفخیم یا بھاری آواز میں حرف را کی ادائیگی کرتے وقت زبان کو تھوڑا اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، جبکہ ترقیق یا ہلکی آواز میں حرف را کی ادائیگی کرتے وقت زبان کو اوپر کی طرف نہیں اٹھاتے. تو جیسے کہ میں نے کہا تھا را اور را، یہ دو فرق ہم نے دیکھنے ہیں، را اور را، تھک اور تھن. تو ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا اصول جو ہے اگر حرف را پر فتحہ یا فتحتین کی علامت آئے تو را ہمیشہ تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. مثلا اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ. اسی طرح فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اگر حرف را سے پہلے فتحہ یا فتحتین آیا تو ہم نے اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھا. دوسرا اصول را کا ہے اگر حرف را پر دمہ یا دمتین کی علامت آئے تو ہمیشہ تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. مثلا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. آپ نے دیکھا کہ عین تھک اور را جو ہے یہاں پہ ہم نے تفخیم کے ساتھ پڑھا، یشعرون. اسی طرح مثال کے طور پر ان الذین کفروا فی ظلمات لا یبصرون فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہر جگہ پہ ہم اس کو بھاری آواز میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے را سے پہلے دمہ یا دمتین ہے. را کے اوپر، جی را کے اوپر. اسی طرح تیسرا اصول اگر را ساکن سے قبل والے حرف پر فتحہ یا دمہ کی علامت ہو تو ساکن را ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوگا. تو را پہ اگر ہم سکون ڈالیں تو یہ اصول لاگو ہوگا. جس طرح کما ارسلنا فیکم رسولا الا انها قربة لهم الا انها قربة لهم وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ را جہاں جہاں پہ بھی آیا اسے ہم نے بھاری آواز میں پڑھا. چوتھا اصول را کا یہ ہے اگر حرف را پر کسرہ یا کسرتین کی علامت آئے تو ہمیشہ اسے ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا کیا جائے گا، یعنی را نہیں پڑھا جائے گا. جس طرح کہ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
من خیر تجدوه عند اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم اس کو ہم ہلکی آواز میں یا باریک آواز میں پڑھ رہے ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو یہاں پہ جہاں پہ را سے پہلے والے حرف پر کسرہ یا کسرتین آیا تو یہ اصول اس وقت لاگو ہوا. پانچواں اصول را کا یہ ہے کہ اگر ساکن را سے قبل والے حرف پر کسرہ کی علامت آئے تو ساکن را ہمیشہ ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا ہوگا. جس طرح کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. فاغفر لی آپ نے دیکھا کہ کسرہ ہے فا کے اوپر اور را کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کو ہم نے فغفر لی پڑھا، فغفر لی بھری آواز کے ساتھ نہیں پڑھا. اسی طرح واستغفر لهم اللہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی واغفر لنا فا کے نیچے کسرہ ہے، تو ہم نے اس کو تھن یعنی ترکیق کے ساتھ پڑھا. چھٹا اصول را کا یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر پر را کسی بھی حرکت کے ساتھ ہو اور اس را سے قبل ساکن یا ہو یعنی یا ساکن ہو تو اس لفظ پر وقف کرتے وقت را ہمیشہ ترکیق یا ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے. لیکن بغیر وقف کے صورت میں را کی نارمل اصول جو ہم نے ابھی تک 5 اصول پڑھے ہیں وہی اصول را پر لاگو ہوں گے. یعنی اگر ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو یا ساکن سے بعد والا را ہمیشہ ترکیق کے ساتھ پڑھا جائے گا. اگر ہم سکون نہیں کر رہے اس آیت کو پورا پڑھ رہے ہیں تو پھر را کے جو باقی اصول ہیں ابھی 5 ہم نے پڑھے وہ اس پہ لاگو ہوں گے. مثلا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اگر یہاں پہ ہم خیر رکیں گے تو پھر ہم اس کو تھن پڑھیں گے. اگر ہم خیر یعلمہ اللہ تک لے کے جا رہے ہیں تو پھر جو گلائڈنگ ووبل والا اصول ہے اس کے ساتھ وہ لاگو ہوا اس پہ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا کہ خیر اگر ہم خیر پر رک رہے ہیں تو وہ ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا، لیکن ہم کیونکہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے جو اس کا اصول ہے اس کے ساتھ پڑھا. جزاکم اللہ. میں یہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ جو رن ہے کسرتین اس میں آپ نے ہلکی آواز میں ہی پڑھنا ہے. جیسے کسرہ یا کسرتین ہو تو یا وقف کریں یا رن پڑھے، اس نے ہلکا ہی پڑھا جانا ہے. لیکن دونوں مثالیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو اگلی مثال ہے وہ را ہے وِد فتح کے ساتھ. اگر یہاں آپ کو وقف کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر یہ را تھن ہو جائے گا. ویسے یہ را ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ خیر کہیں گے تو پھر یہ را سکون کے ساتھ جو والا ہے وہ یا کی وجہ سے آپ نے ہلکی آواز میں ادا کرنا ہے. نیکسٹ جی. حرف لام جو ہے عام طور پر ہلکی آواز میں یا ترقیق کے ساتھ ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر الذی، الا، ھدی للمتقین. تو آپ نے دیکھا کہ عام حالات میں تھن ہی یا ترقیق کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن وہ لام جو کہ لام جلالہ کہلاتا ہے، اگلی سلائیڈ میں آئے گا، جو کہ لفظ اللہ کا حصہ ہے، اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک صورت میں وہ بھاری پڑھا جائے گا اور دوسری صورت میں ہلکی آواز میں یا باریک آواز میں پڑھا جائے گا. لفظ لام کے لام مشدد سے پہلے والا متحرک حرف پر اگر فتحہ یا دمہ ہو تو اس لام کو ہمیشہ پر
اور موٹی آواز میں ادا کیا جاتا ہے. مثلا ان اللہ حدود اللہ قال اللہم. تو یہاں پہ اللہ اور اللہ یہ دو فرق ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ بھاری آواز میں اور اللہ ہلکی آواز میں. تو جس بھاری آواز کی مثالیں ہم نے دیکھی ان اللہ حدود اللہ قال اللہم, اور باریک آواز یا ہلکی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فی اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم کوشش بھی کریں تو تھک نہیں پڑھ سکیں گے یہاں پہ, حالانکہ لفظ اللہ ہی ہے. تو اس لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. یہ ہم نے آج ایک نئی چیز اس کی بھی سیکھی. بہت شکریہ معید صاحب. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے جو آج جتنا بھی ہم نے جو پڑھا ہے, ہم نے سیکھا ہے کہ مخارج, حروف کے مخارج. پھر ہم نے سیکھا کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو آپ نے ہمیشہ آپ نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے, اور 3 حروف ابھی جو معید صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ آپ نے بعض صورتوں میں ہلکی آواز میں, بعض صورتوں میں آپ نے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ پریکٹس کریں. ابھی کچھ حروف ہیں, میں انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو ہم قرآن کریم میں سے بھی پھر ڈھونڈیں گے مثال. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان حروف کو آپ نے عام جیسے حروف کے طور پہ پڑھنا ہے, تو کوئی 1-2 ہاتھ کھڑا کریں آپ, تو میں پھر باری باری لیتا ہوں. مجھے تو کچھ 6-7 والنٹیئر چاہیے جو پڑھ سکیں. تو آپ اس کی غلطی کی بالکل آپ نے فکر نہ کرنی, کیونکہ غلطی کریں گے تو ہم سیکھیں گے, اور جتنے زیادہ آپ پڑھیں گے تبھی قرآن کریم کا آنا ہے. اگر یہاں پہ پڑھیں گے نہیں تو آپ نے نہیں سیکھا, صرف سننے سے یہ نہیں آئے گا. تو اس لیے میرے پاس 7-8 سلائیڈز ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مختلف جو ہے نا اس میں آئیں اور پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو سب سے G5544 میں نے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انمیوٹ کریں, تو آپ پلیز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اب آپ نے تفصیل سے دیکھا کہ حروف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پڑھیں زا, پلیز, آرام سے پڑھنا اپنے ایسے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر فتح ہے تو میں فتح کے ساتھ پڑھوں یا اس کے اپنے ادائیگی کے ساتھ؟ جس فتح کے ساتھ پڑھیں. ہاں وہ ایک سیکنڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. زا, جی, دا سافٹ, زو, یہ ہاں زبان جو ہے نا کنارا اس کا تھوڑا سا دان پہ لگا, یہ بڑا سافٹ, ہاں آپ جو صحیح فرمایا, یہ دا ہوتا ہے. دا, زو, دو, جی, نہیں اچھا اس کو دو فتح. سا, جب یہ میں ایک بات بتاؤں تھوڑی سی کہ دعا, اور جب دال کا دا آپ نے پڑھنا ہے, اگر دال یہاں پہ ہوتا تو پھر آپ یہ دیکھیں فرق اس کا. میں اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر جا کے لگنی چاہیے دا کہنے کے لیے, اور جب یہ دا کہنا تو آپ کی زبان کی نوک اوپر کی طرف نہیں جانی چاہیے, زبان کے دائیں بائیں کنارے, زبان کی نوک اپنی جگہ سے نہیں ہلنی چاہیے. تب یہ فرق آپ محسوس کریں کہ کیونکہ دال تو ہم لفظ پڑھتے ہیں, لیکن جب اس کے اوپر فتح ہو تو وہ پھر آپ دونوں میں فرق کرنا بہت کم رہ جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ نے اپنی زبان کا کنٹرول دیکھنا ہے کہ زبان کی نوک جو دال ہے اس کو دا کہتے وقت اوپر لگنی چاہیے اور اس میں نہیں لگنی چاہیے. یہ فرق, ٹھیک ہے, پلیز کنٹینیو کریں. چلو G5565 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, جی پڑھیں. یہ اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے نا سر؟ جی, زا, دا, زو, دو, تا, سین, سا, سو. یہ ہے زبان کی نوک آپ کے اوپر والے دانت کے کنارے سے لگے نیچے, اور یہ ہے سا, اور یہ ہے سو. یہ فرق ہے تینوں میں, ٹھیک ہے. سا, سو,
کاف سوری تا جی خا خا تا طا آ حمزہ سافٹ ہے، تھوڑی سی جھٹکی کی طرح کی آواز ہوتی ہے. آئینہ آپ نے اچھا ادا کیا. آ جی آ ہا ہا. ویل ڈن. چلیں نیکسٹ یہ میں دانیال احمد صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. دانیال صاحب جی پلیز. دانیال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پڑھے. زا اب یہ دیکھیں آگے الف ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے آپ پڑھیں. جی زا جی زا جی زو زا یہ زا ہے، یہ زا یہ ہے، یہ سافٹ ہے. اس میں تھوڑی سی وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے کونا زبان کی نوک دانتوں کے بیچ میں ایسے رکھے. زا جی زا جی زو زا 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 زو زا زا زا. زا زو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ نیکسٹ ہے لبنہ نصرت صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. جی پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف قاف کا قا 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 کا قا کا قا کا قا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. دیکھیں فرق جو فل ماؤتھ ہے اس میں آواز بھاری ہے، زبان کی تھوڑا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے سے آپ زبان اوپر لگ رہی ہے اوپر، تو وہ بھاری آواز میں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. نیکسٹ یہ ہے جی کون اب جی 5570، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. 5570. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سا 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 سا. سوا نہیں، دیکھیں اوپر لگائے سافٹ ہے بالکل. سا 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 سو سو ایسے جی بھاری آواز میں. سو سو ایک سو. ابھی کیا کہتے ہیں معید صاحب نے بتایا تھا، الف جو ہے وہ کنڈیشنلی مشروط طور پہ بھاری آواز ہونے والا ہے. دیکھیں اس کا بعض کہتے ہیں کیسے فرق، جیسے کریں آپ فرض کریں آپ کے الف سے پہلے بھاری حرف ہے تو آپ نے الف کو بھاری ادا کرنا ہے، اور الف سے پہلے ہلکی آواز والا حرف تو ہلکا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول ہم نے سیکھا ابھی. تو اس کا یہ ہے کہ بالکل آپ کی ایک متوازن آواز اوپر جانی چاہیے. سو ایسے نہیں سو یہ کریں گے تو اس کا مطلب کہ سو آپ نے تھک پڑھا، الف آپ نے ہلکا پڑھا. تو ایک متوازی آواز، متوازن بھاری آواز سو ایسے کٹھی ایک ہی طرح کی آواز جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. سا سو سا سا سو. چلے شکریہ. اب نیکسٹ جی 555، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تابوس تا کی بات
تا ہم نے پہلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیشہ آج کہنا بھول گیا کہ جب بھی آپ کی باری آئے ہمیشہ تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا, تعوذ کے ساتھ اگر پڑھ لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا 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 تا. اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جب تعوذ پڑھا ہے تو من الشیطان نہیں, غنہ نہیں ہوگا. تو تھک لیٹر جیسے کہ آپ نے پریکٹس کی تو تعوذ میں بھی من الشیطان الرجیم ہوگا, تو نہیں ہوگا. جزاک اللہ. من الشیطان تو من الشیطان. جی میں پھر سے پڑھ کے سنا دوں ایک دفعہ. یہ والی آواز آنی چاہیے, ہاں جی, اس طرح کی پڑھیں دوبارہ, ورٹیکل دوبارہ پڑھیں. فتح کے ساتھ. جی تعوذ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شکریہ, جزاک اللہ. اچھا جی, نیکسٹ اب ہے لبنہ نصرت صاحبہ, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز آپ پڑھیں. یہ پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ. اچھا جب یہاں وہ بند ہو گیا تھا. اچھا جی پلیز رحمۃ اللہ. جی تعوذ تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جلدی سے نہیں پڑھنا, ابھی رفیع صاحب نے پڑھ کے بتایا تھا آپ کو, اس طرح پڑھیں. یہی سمجھیں کہ آپ کمپٹیشن میں ہیں, اسٹیج پہ کھڑی ہیں, ہر لفظ حق ادا کریں جیسے کہ بتایا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اب بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا آپ نے, آگے چلیں. زو دا زو 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 دا. یہ کہاں سے دا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے دا ہوتا ہے, آپ بتا سکتے ہو؟ ہاں جی, یہی مجھے ڈفرنس نہیں سمجھ آیا کہ اس کا ذوق اور ذوق کا کیا ڈفرنس ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ہے دود. بتایا تھا کہ جو آپ کی زبان کے کنارے ہیں نا, لیفٹ اینڈ رائٹ, درمیان سے سمجھ لیں آپ, وہ اوپر آپ نے لگانے ہیں, اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگا کے, اور زبان کی نوک نیچے رہنی, اس نے کہیں نہیں لگنا جا کے. ٹھیک ہے, دود, یہ دو. اور وہ ہے زبان کی نوک جو ہے آپ کی, اس کو جا کے آپ نچلے دانتوں کے کناروں پہ لگائیں, اور سوری اوپر والے دانت جو ہے نا ادھر جا کے لگائیں. اور یہ بھاری بات ہے, دونوں ہی بھاری. زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دانت کے ہلکا سے نیچے رکھ کے لگائیں, پھر اس کے زا زو زو اور یہ ہے دو زو. یہ, اور نیچے والا یہ کیا ہے, یہ ہے زو. نہیں زو نہیں, مطلب اسٹارٹ کرتے ہوئے اپنے زبان رکھنی ہے نا اپنے تالو کے نیچے. نہیں, زبان کی نوک نہیں ہلنی چاہیے. اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کے دائیں بائیں کنارے اوپر آپ نے داڑوں سے لگانے ہیں, اور یہ والا جو یہ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے نیچے ہلکی سی رکھیں. اچھا, ایک ہے زو اور دوسرا دو. یس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دا زو دا زو. اچھا, یہ دال جو ہے نا, یہ میں نے اس لیے اب یہ مثال مجھے تھا کہ میں نے لکھی تھی. ہاں, تو یہ دال جو ہے, یہ دال آپ کے دانت جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر جا کے اوپر والے دو دانت ہیں نا, ان کے مسوڑوں کو لگے گی تو یہ دعا ہے. لیکن جب یہ دونوں بالکل سملر ساؤنڈ ہیں, یہ ہم آواز, یہ حروف ہیں, لیکن اس والے دعا جب آپ نے کہنا ہے تو آپ کی زبان کی نوک اوپر جا کے نہیں لگنی چاہیے. جب یہ دا کہنا ہے تو یہ آپ کی زبان کی نوک اوپر والے جو دو دانے ان کے مسوڑوں پہ جا کے لگنی چاہیے. یہ فرق ہے دونوں میں. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب ہمیں مخرج کا پتہ تو ہم غلط پڑھتے ہیں, تو پھر نقصان الفاظ کے معنی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب دا پڑھیں گے نا, دا. جی, پہلے زبان کی نوک اوپر لگائیں, پھر کہ دا. زبان کی نوک پہلے لگائیں, پھر کہ دا دا. اور اس کو زبان کی نوک کو نہ ہلائیں, اور اوپر نہیں لگانا آپ نے, پھر صرف زبان کے کنارے لگائیں. دو
ذو جی ذو جی ٹھیک ہے. جی چلیں شکریہ بہت بہت. اب یہ آ گیا, یہ اب کوئی 5586 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا 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 ہا. اس میں جو آپ نے تعوذ جو پڑھا ہے اس جی میں نے آپ نے اعوذ باللہ کو لمبا تھوڑا کر دیا, اعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ من ہی ٹچ کرنا ہے بس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس یہ تھی کریکشن کرنے والی. جزاک اللہ. انشاءاللہ جب ہم حرکات پڑھیں گے تو پھر یہ پوری آپ کو زیادہ وضاحت ہوگی کہاں آپ نے لمبا کرنا ہے, کہاں آپ نے لمبا نہیں کرنا. تو یہ کون آپ رہ گئے 5544, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, sorry. جزاکم اللہ. اب جو آخری سلائیڈ ہے یہاں پہ اب تفخیم یا ترکیب حروف ہے, ان کا فرق آپ نے مجھے بتانا ہے. جو اصول ابھی معید صاحب نے اور دونوں نے پڑھائے ہیں کہ کون سے حروف ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں اور را کہاں پہ تھک ہونا ہے, کہاں پہ تھن ہونا ہے. تو کون جو اس کو مجھے بتائے گا, اس سلائیڈ کو پہلی لائن کہ کون کون سے اس میں حروف تھک ہے, وہ صرف آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں مجھے. کوئی کون آپ جی 5622 میں نے آپ کا انمیوٹ کرا. السلام علیکم. پہلی لائن میں آپ مجھے یہ بتانا ہے کہ کون سا حرف ٹھیک ہے, صرف آپ نے یہ بتانا. را جو ہے نا فتح والا وہ ٹھیک ہے. آپ پڑھ رہی تھی تب سے پڑھ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکرک. ماں مجھے بتائے کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ تھک ہے یا تھن حرف ہے. تھن. اچھا چلیں. اب پہلی لائن میں صرف آپ نے ہائی لائٹ کریں, مجھے بتائیں کہ کون سے حروف تھک ساؤنڈ ہے یا ان حالات میں جو لکھے ہوئے ہیں. جی شروع میں جو مڈل والا جو را ہے نا یہ ٹھیک ہے, ذکر کا. اب اس میں یہ والی لائن صرف مجھے اس میں بتائیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا. اسی کا بتایا درمیان. اسی کا بتایا اچھا را کا. یہ را آپ نے بتایا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس میں سواد جو ہے اب سر, سواد ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ویل ڈن. اجرن یہ ٹھیک نہیں ہے, رن ہے, رن اجرن. ویل ڈن, بالکل صحیح. توق ہر جو قاف ہے نا وہ ہے ٹھیک. توق ہر. اور رابی قاف جو ہے جزم والا اور را جزم والا دونوں ٹھیک ہے. را جزم والا کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے فرسٹ جو ہے نا وہ فتح ہے فرسٹ والے. ایکسیلنٹ, بہت شان. جی جزاکم اللہ, ویل ڈن. اب دوسری لائن کون مجھے بتائے گا؟ جی کوئی 5570 میں نے آپ کو انمیوٹ کرا. جنہوں نے پڑھ لیا اگر ہاتھ نیچے کریں مجھے پھر آسانی ہوگی دیکھنے جی السلام علیکم. مڈل والی لائن ہے وہ آپ نے مجھے بتانے ہے کہ تھک حروف کون سے ہیں.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر اللہ یہ اس میں کوئی بھی لیٹر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ذکر اللہ ذکر اللہ جی ذکر پھر اللہ ہاں پھر رلا نہیں نا کہنا رلا. ذکر اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرے ورڈ میں ہے یہ را جو ہے نا وہ دونوں را جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. برارتن. جی. اور قطرن کے اندر قا ٹھیک ہے اور رن. اور نور اللہ اس میں رام اور لام جلالہ دونوں ٹھیک ہیں. ایکسیلنٹ ویل ڈن جزاکم اللہ. اب لاسٹ میرے پاس یہ ہے سلائیڈ لاسٹ لائن رہ گئی ہے. یہ میں اب تک 5525 میں نے آپ کو انمیٹ کر رہا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم. یہ لام فتح کے ساتھ ہے یہاں پہ. یہ تھک ہے یہ تھن ہے؟ یہ تھن ہے کیونکہ صرف جب اللہ میں لام آئے گا تو وہ لام الجلالہ ہوگا, وہ تھک ہوگا. اللہ میں لام جب بھی آئے گا وہ تھک ہوگا. جب اس سے پچھلے لیٹر پہ فتح اور دمہ ہو تو پھر وہ تھن ہوگا, تھک ہوگا. بریلینٹ, تھینک یو ویری مچ. اللہ کا نام جب ہوگا, صرف اللہ کے نام پہ جب لام ہوگی جی اللہ کے نام پہ یہ باریکی ہوگا, یہ باریکی ہوگا. نذیر را اس میں تھک ہوگا. ٹھیک ہے. حال قال نہیں ٹھیک بتائے نا کون سا. اس میں را جو تھک ہے اور ہا اور کالا میں کا. ہا میں کیا حالا میں کیا تھک ہے؟ ہا تھک ہے. ہاں ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک لیٹر میں نہیں ہے. نہیں اچھا خواہ ٹھیک ہے, خواہ. جی جی خواہ ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ میں اس میں کنفیوز ہو گئی. قا ٹھیک ہے. اور کیا ٹھیک ہے؟ قالا میں کا ٹھیک ہے. اور کیا ٹھیک ہے اس میں؟ اور تو کچھ نہیں مجھے پتا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوگا. الف ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ. یہ الف تو کہا نا قا ان کے نہیں. کاف علیحدہ تھک لیٹر ہے, الف علیحدہ تھک لیٹر ہے. الف کی اپنی کنڈیشن کے تحت تھک ہے. اچھا نہیں تو اس پہ کوئی سٹروک تو نہیں ہے نا الف پہ؟ نہیں. تو صرف پچھلے لیٹر پہ فتح ہے تو اس وجہ سے قا کو نہیں. الف نے تھک اس وقت پڑھا جانا ہے جو اس سے پچھلا حرف تفخیم ہو, جی بھاری ہو. تو الف اس لیے بھاری یہاں پہ ہے, کاف بھاری ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا اب آخری بات کلاس ختم کرنے سے پہلے, یہ اوپر میں نے جزم کی علامت لگائی ہوئی ہے, اس کی کوئی وجہ بتا سکتی ہیں آپ؟ یہ میں نے کیوں لکھی؟ اگر یہ دمہ تین جو ہے اس کو میں تبدیل کر دوں اس سکون کے ساتھ تو پھر اس میں کیا تبدیلی آئے گی اس ورڈ کے اندر؟ اگر ہم اس پہ سٹاپ یہ میں دمہ تین ہٹا کے یہ سکون کی علامت ہے جو, اب یہ سمجھیں کہ آپ نے اس ورڈ کے اوپر پوز کرنا ہے, وقف کرنا ہے, تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ نذیر صرف را کی ساؤنڈ آئے گی, نہ وہ تھک ہوگی نہ وہ. اب یہی تو اصول تھا یہاں پہ کہ را سے پہلے اگر یا ساکن ہو اور وہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا تو پھر وہ را ہمیشہ ہلکی آواز میں پڑھا جائے گا, یہ تھک پھر نہیں رہے گا. ویسے یہ تھک تھا, لیکن اگر اس سے پہلے یا ساکن ہو اور آپ نے وہاں وقف کرنا ہے تو آپ نے پھر اس را کو تھن آواز میں پڑھنا ہے, پھر تھک آواز میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, یہ اصول آخری پہ. جی جزاک اللہ. جی جزاک بہت شکریہ آپ سب کا. اب یہ دعا پڑھ دیں تو پھر ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. آج کی دعا, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. ارحمنی,
جی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا کلاس میں شامل ہونے کا۔ اگلی کلاس انشاءاللہ جب پیر کو ہوگی دوبارہ، تو میری آپ سے آجزانہ درخواست ہے کہ جتنے ہم نے رولز پڑھے ہیں پلیز ان کی گھر میں پریکٹس کریں۔ ایک سادہ قرآن کریم لے کے وہاں سے جو بھاری حروف ہیں وہ آپ ہر پیج پہ جو سا پیج آپ ایسے کھولیں گے تو آپ کو وہاں سے ملے، تو وہاں آپ نے الف لام اور را دیکھنا ہے کہاں پہ ٹھیک ہے، اور جو 7 حروف ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں پڑ جاتے ہیں وہ کون سے ہیں، یہ آپ ہائی لائٹ وہاں پہ اپنے سادہ قرآن کریم لے کے وہاں پہ دیکھیں تو پھر آپ کی پریکٹس ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔